नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा व इन्नका कुन्त बिना बसीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। क़ुरआन अज़ीम किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, जो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के वास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया। और फिर ये क़ुरआन ही वो वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद उठाया। अल्लाह ताला क़ुरआन मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा हमने ही इस क़ुरआन को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इससे पहले जितनी भी इल्हामी किताबें नाजिल हुईं उन सब की हिफाजत का ज़िम्मा चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद नहीं लिया था, तो आज वो किताबें अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से आखिरी किताब चूँकि क़ुरआन मजीद है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके बाद सिलसिला नबूवत भी ख़त्म हुआ और कोई और अब किताब नाजिल नहीं होगी। इसलिए क़यामत तक ये किताब इंशाअल्लाह महफूज भी रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसकी हिफाजत की, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही अपने उम्मतियों की ये ड्यूटी लगा कर गए कि जो भी इस वक्त हाजिर हैं वो गायब तक इसको पहुँचा दें। और इस तरह से ये हिफाजत का सिलसिला जारी ही है और क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर ले जो क़ुरआन की हिफाजत करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीरुल क़ुरआन एक बहुत ही वसी टॉपिक है और अकाबिर उलमा और मुफस्सिरीन की बहुत सारी कोशिशें इसमें मौजूद हैं। हमने भी अपने उस्तादों से पढ़ा, सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी चीज़ का निचोड़ इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पे बयान करेंगे। और इसमें आप देखें कि इससे पहले हमने ये पढ़ा कि क़ुरआन करीम का तदरीजी नुज़ूल हुआ और इसके शान नुज़ूल के हवाले से हमने पढ़ा। अब तफ़सीरुल क़ुरआन और क़ुरआन की हिफाजत के हवाले से ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा जो अल्लाह ने लिया हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए क्या इक़दामात किए। इंशाअल्लाह आज हम उसको सीखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि इससे पहले सही बुखारी की एक हदीस को ज़हन में रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ़ फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, कि ये क़ुरआन 7 हुरूफ पर नाजिल किया गया है, बस इनमें से जो तुम्हारे लिए आसान हो उसी तरीके से पढ़ लो। तो ये भी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने क़ुरआन की तिलावत में आसानी पैदा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सहूलत अता फ़रमाई कि इसके अल्फाज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ने की इजाज़त दे दी। क्योंकि बाज़ औक़ात कोई शख्स किसी एक लफ्ज़ को किसी एक तरीके से नहीं पढ़ सकता था, तो इससे दूसरे तरीके से पढ़ सकता था। तो इस वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपनी उम्मत को कहें कि वो क़ुरआन को एक ही हर्फ पर पढ़े। ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से इसकी माफ़ी और मग़फ़रत मांगता हूँ कि मेरी उम्मत में इसकी ताकत नहीं है। इस तरह बार बार हज़रत जिब्रील आए और यहाँ तक कि जब चौथी बार आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़ुरआन को 7 हुरूफ में पढ़े, बस वो इनमें से जिस हर्फ पर पढ़ेंगे उनकी क़राअत दुरुस्त होगी। इसमें जो हुरूफ के हवाले से एक मुख्तसर सी बात को समझ लें कि इसमें ये शराइत रखी गई कि जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क़ुरआन को जमा किया, तो उसमें उन्होंने सही क़राअत के हवाले से वही क़ुरआन में ये शराइत रखी गई कि जिस भी क़राअत में 3 शराइत पाई जाती होंगी उसी क़राअत को कबूल किया जाएगा। उसमें पहली जो चीज़ है वो ये है
کہ سارے ہی مصحف یعنی جو قرآن کے مصاحف جو موجود ہیں وہ حضرت عثمان نے جس طرح جو مصحف لکھا تھا، جو جس رسم الخط سے لکھا تھا، اس رسم الخط میں اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی قرأت کی جائے گی عربی زبان کے قواعد کے مطابق اس میں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہو، اور جتنے بھی قرأت کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان میں وہ قرأت مشہور بھی ہو۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس بات سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اپنی مرضی کے حساب سے جس طرح بھی قرآن پڑھنے میں اسے آسانی ہو اسی طرح سے رکھے۔ اس میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز کوئی بھی اگر ایک انسان اپنی مرضی سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، اپنی مرضی سے اس کے حروف میں کوئی تبدیلی کرے گا، تو وہ تبدیلی قابل قبول بھی نہیں ہوگی اور وہ جائز بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حفاظت قرآن کی تاریخ کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن جو ہے وہ کس طرح سے کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ قرآن کریم چونکہ پورا ایک دفعہ نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کے تحت وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہیں۔ اس لیے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو ایک کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ اس لیے شروع میں اسلام کی ابتدا میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظ پر دیا گیا، اور پھر یہ دیکھیں کہ تاکہ وہ آیات جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائیں۔ اور شروع میں ہم دیکھتے ہیں اور حدیث سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ فوراً اپنے تیزی کے ساتھ اپنی دہرانا شروع کر دیتے تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائیں اور وہ بھول نہ جائیں۔ اسی طرح سے پھر سورہ قیامہ جب نازل ہوئی اور اس کی آیات 16 تا 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو مت اس میں جلدی اس کو یاد کرنے کے حوالے سے مت اس کو ہلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہم پر ہے کہ ہم ہی اس کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھوا بھی دیں گے، اور جب ہم آپ اس کو پڑھوا دیں گے تو پھر آپ اس کی قرأت کے حساب سے اس کو یاد کر لیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم ہی اس کو بیان بھی کر دیں گے، یعنی اس کی تفسیر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ہی اس کو واضح بھی کر دیں گے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا معجزہ آپ سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کو اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن کے اعجاز کے حوالے سے بہت بڑی بات ہے اور اس کے فضائل کے حوالے سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہوا کہ آپ نے اس کی فکر چھوڑ دی، اور پھر جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی اور وحی کے نزول کے بعد آپ کو وہ مکمل طور پر آیات یاد ہو جاتی تھیں، اور اس میں کسی قسم کی غلطی یا ترمیم یا تغیر کا امکان تھا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور بھی کیا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ تمام احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ صحابہ کرام کو قرآن کریم کے صرف معنی ہی کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کرایا کرتے تھے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اس کے معاملے میں آگے بڑھنے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے تو اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، سبحان اللہ۔
اللہ کرے کہ آج عورتوں میں یہ ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ہر غم سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی کہ قرآن کو سنیں، یاد کریں، حفظ کریں، اس کو سیکھیں۔ اور وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں بھی اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کرنی پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی غلطی کا امکان نہ ہو جائے۔ یہ بھی احادیث کی کتب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا اور صحابہ کرام کا ذوق و شوق نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ طلب اور یہ تڑپ جو ہے وہ پیدا کر دے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہوا کہ اس مدت میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوگی جسے قرآن کریم حفظ تھا۔ اس میں چاروں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابن حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عامر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سب جو ہیں ان کے زیادہ قابل ذکر نام ہیں، اور اس میں دیکھیں کہ ابتدائی اسلام میں زیادہ زور جو تھا وہ حفظ ہی پر دیا گیا، اور اس وقت اور ان حالات میں جب کہ کوئی پریس نہیں تھی، لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، تو اس میں زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد طریقہ جو تھا وہ حفظ ہی کا تھا۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا اور اہل عرب پر جو نازل کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اہل عرب کو حافظے میں ایسی قوت اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ معمولی دیہاتی لوگ ہوتے تھے، لیکن انہیں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کے نسب تک یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچا دی گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔